अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर हुमैरा कुरैशी और मैं लाई हूं आपके लिए एक शो हेल्थ गाइड विद हुमैरा। इसमें हम आज आपको मिलाते हैं अपने नए मेहमान के साथ, डॉक्टर शगुफ्ता नकवी। जी, वेलकम टू माय शो डॉक्टर शगुफ्ता नकवी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शगुफ्ता नकवी के बारे में नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनका माशाल्लाह 30 इयर्स से ज़्यादा हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है। ये बोर्ड सर्टिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? बेसिकली जैसे कहते हैं कैंसर के मर्ज़ का इलाज, तो ये उसकी स्पेशलिस्ट हैं। प्रीमियर ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट के नाम से इनकी 2 लोकेशंस हैं, एक केटी में और एक मेमोरियल में। तो चलिए इनसे बातें करते हैं कैंसर के मर्ज़ के ऊपर। जी डॉक्टर शगुफ्ता, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ऑन्कोलॉजी जैसा टफ जो था स्पेशलाइजेशन, इसके बारे में आपने कैसे सोचा, क्या इंस्पिरेशन थी? जिस ज़माने में पहले ये होता है कि आप रेजिडेंसी करते हैं तो वो इंटरनल मेडिसिन में पहले आप करते हैं, तो इंटरनल मेडिसिन में ये होता है कि आप हर चीज़ करते हैं। जैसे आप कार्डियोलॉजी भी करते हैं, कुछ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी करते हैं, सारी डिफरेंट फील्ड्स जो है वो आप ट्राई करते हैं। और फिर उसके बाद जो लोग सब कुछ करना चाह रहे होते हैं वो फिर प्राइमरी केयर फिजिशियन बन जाते हैं, जो कि हर चीज़ करेंगे और फिर आगे सब स्पेशलिस्ट को भेजेंगे। लेकिन फिर अगर कोई एक चीज़ आपको ज़्यादा इंस्पायर करती है, क्योंकि जब मैंने स्पेशली जब रेजिडेंसी ख़त्म की तो वो वक्त था जब ऑन्कोलॉजी बिल्कुल ऊपर आ रही थी, क्योंकि एक ज़माना तो ये था ना बस कीमोथेरेपी और बस बात ख़त्म हो गई। उस वक्त ये था कि बिल्कुल जो नई चीज़ें इस वक्त हैं, कीमोथेरेपी है, उसके बाद टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, और अब तो बहुत ही और भी ज़्यादा आ गई हैं, तो वो शुरू हुई थी आना। तो इस वजह से लग रहा था कि ये चीज़ ऐसी है जिसमें आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो आप ये बताइए कि बेसिकली कैंसर है क्या? कैंसर बस ये समझें कि आप के जिस्म के अंदर, यकीन करें 90% से ज़्यादा जो कैंसर है वो हम खुद ही करते हैं अपने आप को, क्योंकि जो आपके जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं जो कि एक नॉर्मल तरीके से ख़त्म हो जाने चाहिए, वो जब अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप यू ड्रिंक या आप कोई और चीज़ करते हैं जो कि आपके जिस्म को तबाह करती है, शुगर बहुत ज़्यादा है, डायबिटिक हैं आप, उसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो है ऑर्गन्स ख़राब हुए हुए हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि एक जो नॉर्मल प्रोसेस होता है वो नॉर्मल प्रोसेस जो है वो उस तरह ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो सेल्स जो हैं वो कैंसर की तरफ चले जाते हैं और बनना शुरू हो जाते हैं गलत डायरेक्शन के अंदर, और फिर उसकी वजह से वो जो भी ऑर्गन होता है जिसमें शुरू होते हैं, फिर वहाँ से वो खून के अंदर दाखिल होते हैं, और खून ज़ाहिर है जिस्म में सब जगह जा रहा है। तो इस तरह जो अर्ली स्टेज होता है किसी भी कैंसर का, फर्ज करें ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर जब शुरू हुआ है वहाँ पे, तो अगर आपने उसको अर्ली स्टेज में ही पकड़ लिया, उसको ब्लड में जाने से पहले पकड़ लिया आपने, तो फिर तो आप क्योर कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर वो सेल्स जो हैं वो ब्लड में चले गए, अब ब्लड आपकी जगह खड़ा तो नहीं है एक जगह, ब्लड तो रोटेट कर रहा है, अब वो ब्लड कैंसर सेल्स को लेके निकल जाएगा, और उसके बाद वो जहाँ से गुजर रहा है, जिस ऑर्गन में से गुजर रहा है, वहाँ छिड़काव करता जा रहा है, सेल्स छोड़ता जा रहा है। तो अब उसकी वजह से जो ऑर्गन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भाई वहाँ पे वो जाके पहले जाएगा और ज़्यादा हो जाए। फर्स्ट करें जो अल्कोहलिक्स होते हैं, उनका हमेशा लिवर के अंदर जाके वो कैंसर जो है वो ज़्यादा फैलेगा। तो डॉक्टर साहिबा, जेनेटिक्स का क्या रोल है? जेनेटिक्स का रोल इतना नहीं है जितनी उसके बारे में बात की जाती है, क्योंकि लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर वाकई किसी की जीन हो किसी के अंदर कैंसर की, तो उसमें उस कैंसर के होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि एक जीन की वजह से एक ही कैंसर हो। मुख्तलिफ कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जिसकी वजह से आपको 10 मुख्तलिफ कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और हर एक के अलग अलग फिर क्या होता है कि आपकी एक पूरा प्रोटोकॉल होता है कि भाई इनको ये टाइप के कैंसर हो सकते हैं इस जीन की वजह से, तो इसकी वजह से
اتنے سال پہ کولوناسکوپی ہونی چاہیے, اتنے سال پہ یہ ہونا چاہیے, اتنے پہ یہ. تو اس طرح سے اس کا پروٹوکول سیٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی کینسر ہو اس کو آپ ارلی سٹیج میں پکڑ لیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کینسر ایسے کینسر کی ہو جو آپ اس آرگن کو نکال سکیں, جیسے بریسٹ کینسر ہے, اوویرین کینسر, اب یہ 2 ایسی چیزیں کہ آپ انہیں نکال سکتے ہیں. تو آپ ان کو اگر نکال دیں تو پھر ظاہر ہے وہ آرگن نہیں ہوگا تو کم ہو جائے گا, اس کا رسک تقریباً ختم ہو جائے گا کہ بھئی وہ اس ٹائپ کا کینسر ہو. تو اس لیے جینیٹک ٹیسٹنگ جن لوگوں میں خاندان میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی دادا کو بھی ہے, یعنی کہ اگر تو خاندان میں آپ کے 3 یا 4 لوگوں کو مختلف قسم کے کینسر ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتانا چاہیے. اور اگر ان کو معلوم نہیں ہے تو آپ ذرا اس سے آگے جائیں, اور جو جینیٹک والے کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں آپ وہاں تک پہنچیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں جینیٹک ٹیسٹنگ کے لیے یا نہیں. یعنی کہ اسکریننگ, ارلی ڈیٹیکشن یہ بہت ضروری ہے. جی اسکریننگ اور ارلی ڈیٹیکشن. لیکن جو جینیٹک ٹیسٹنگ ہے وہ تو یہ ہے کہ چاہے آپ کی اسکریننگ اور ارلی ڈیٹیکشن تو نارمل کینسرز کے لیے ہے کہ جیسے جو انوائرمنٹل فیکٹرز سے ہوتے ہیں, ہم جو پی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, سگریٹ, الکوہول, کتنی ریز آپ کے میرے جسم میں سے گزر رہی ہیں اس وقت, ہمیں نہیں پتا وہ کیا کر رہی ہیں, کتنا ڈیمیج کر رہی ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہیں اور ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. جیسے بریسٹ کینسر میں اگر آپ ہارمونز لے رہے ہیں, برتھ کنٹرول پلز ہیں, یا مینوپاز کے بعد ہارمونل تھراپی, وہ انکریز کرتی ہے رسک, تو آپ وہ نہ لیں اگر تو رسک کم ہو جائے گا. تو کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ رسک کم کر سکتے ہیں, تو وہ انوائرمنٹل فیکٹر ہوتے ہیں. لیکن جین ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے ہو تو آپ کچھ بھی کر لیں, کیونکہ آپ کے جین میں ہی ہے تو آپ کو وہ ہونا ہی ہے. آپ انوائرمنٹل کی فیکٹرز پہ کام کر کے تو رسک کم کر سکتے ہیں, بٹ ناٹ ریئلی اگر آپ کی جین ہو. اس لیے جن کا رسک ہو جین کا, ان کو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی جینیٹک ٹیسٹنگ ضرور کروائیں. تو ناظرین, اس میں 2 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو ڈاکٹر صاحبہ نے بتائیں. ایک تو یہ کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے, آپ جو غذا لے رہے ہیں, یا آپ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں, یا آپ الکوہل لیتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیزیں جو آپ کے باڈی سیلز کو ڈیمیج کرتی ہیں. تو بیسیکلی کینسر کیا ہے کہ آپ کے اپنے ہی باڈی سیلز ہیں جو ایب نارمل ہو گئے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ بڑھتے جائیں گے, اور جن آرگنز کو آپ نے مس یوز کیا ہے وہ سب سے پہلے انہی پہ اٹیک کریں گے. تو بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کر کے اور تھوڑی سی چیزیں ایوائڈ کر کے کینسر جیسے بڑے مرض سے دور رہ سکتے ہیں. اور کبھی ذرا زیادہ, تھوڑی سی سے تھوڑا زیادہ کرنا پڑتا ہے, تھوڑی سی زیادہ کیئر, لائف سٹائل چینجز جس میں ایکسرسائز اور ڈائٹ, ایکسرسائز, بالکل دیٹ از the major thing. یہ سب بیماریوں میں آج کل جینیٹک جو ہے وہ بہت کردار ادا کر رہی ہے جینیٹکس کا. تو ارلی ڈیٹیکشن کے ساتھ ساتھ جینیٹک ٹیسٹنگ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کی ریکمنڈیشن ہے کہ اس کے اوپر. تو ابھی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے فرض کریں کسی نے جینیٹک ٹیسٹنگ کرائی, اب ان کو جین نہیں ہے کینسر کی, لیکن ان کے خاندان میں بہت سارے لوگوں کو کینسر ہے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ 80 سال کے ہو گئے, 20 سال کی عمر سے سگریٹ پی رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک, اور کوئی ہے جو کہ بیچارہ 40 سال پہ 5 سال کی سگریٹ پہ لنگ کینسر سے مر گیا. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہیں ان کی جو جینیٹک ماڈیفیکیشن جو ان کی لنگ میں ہے وہ اس فیملی کی اس طرح کی ہے کہ لنگ ڈیمیج ان کا کسی بھی چیز سے زیادہ جلدی ہو سکتا ہے. تو اس لیے نیگیٹو اگر جینیٹک ٹیسٹنگ ہو تو بالکل آرام سے ہو کے نہ بیٹھ جائیں. اگر آپ کی فیملی میں کوئی بھی ڈفرینٹ ٹائپ کے کینسر ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ایٹ رسک ہیں کہ آپ کا وہ آرگن جلدی ڈیمیج ہو سکتا ہے. اچھا, تو جینیٹک ٹیسٹنگ کتنی ایج پہ ہو سکتی ہے؟ جینیٹک ٹیسٹنگ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیملی ہسٹری ہے کہ نہیں ہے, اور آپ کو کس ٹائپ کا کینسر ہے. فرض کریں اگر کسی کو بریسٹ کینسر ہے, اب آج کل چونکہ جینیٹک ٹیسٹنگ جو ہے بہت سستی ہو گئی ہے, 350 میں آپ کو تقریباً کیش پرائز پہ آپ ساری جینیٹک ٹیسٹنگ آپ کی سب کینسر کی ہو سکتی ہے.
تو اس لیے اب آج کل جو ہے وہ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو اٹ. اور اگر کسی کو بریسٹ کینسر ہے, اوویرین کینسر ہے, پینکریاٹک, کولن کینسر, یہ اس طرح کے کینسر ہے, میلانوما, اس ٹائپ کے اگر آپ کو کینسر ہے اور آپ کی کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے, پھر بھی آپ کو جینیٹک ٹیسٹنگ کرانی ہے. نہیں, میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے اور اس کی فیملی ہسٹری ہے, دادا کو تھی, باپ نہیں, کو تھی, بچے کے آپ 18 سال سے پہلے نہیں کرا سکتے, کیونکہ اس کے لیے جو کنسنٹ ہوتی ہے وہ خود دینی پڑتی ہے ایڈلٹ کو. اچھا, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی. اگر فرض کریں آپ کے کینسر جین ہوئی تو وہ آگے جا کے آپ کی شادی, آپ کے ریلیشن شپس دوسروں کے ساتھ, آپ کے بچے جو ہونے ہیں, اتنی ساری چیزوں کے اوپر وہ اثر ڈالے گی کہ اس کے لیے آپ کو ایک ایڈلٹ ہو کے وہ سب, کیونکہ ہم ایسے ہی کسی کی جینیٹک ٹیسٹنگ نہیں کرتے, ہمیں پہلے اس کو سمجھانا پڑتا ہے سب کچھ. اٹ از لائک یو نو, ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر پازیٹیو ہوئی تو اس کے کیا کانسیکوینسز. تو آپ کے کلینک میں ہوتی ہے جینیٹک؟ جی بالکل, تقریباً جتنے بھی آنکالوجسٹ ہیں وہ سب جینیٹک ٹیسٹنگ کرتے ہیں, بلکہ آج کل تو کچھ پرائمری کیئر فزیشنز, OB/GYN, انہوں نے بھی شروع کر دی. ان سے اب ہم ایک بہت امپورٹنٹ سوال کرنے والے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ نزلہ, زکام, کھانسی, بخار, یہ سب تو چلتا رہتا ہے, تو کیسی علامات ہیں جو ہم سمجھیں گے کہ یہ کچھ سیریس ہے, کینسر کی طرف ہے, اور ہمیں رجوع کرنا ہے؟ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اسی لیے نا اسکریننگز ہیں, جیسے کہ جو کامن کینسرز ہیں, لنگ کینسر ہے, بریسٹ کینسر ہے, کولن کینسر ہے, اب ہر چیز کی اسکریننگ ایک خاص ایج کے بعد ضروری ہوتی ہے, یو نو, تو اس میں آپ ارلی سٹیج میں پکڑ سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی سمٹم اگر ایک خاص نارمل حد سے زیادہ ہو جائے, فرض کریں آپ کو کھانسی ہے, یو نو, نمونیا یا کچھ, تو بھائی چلو ایک دفعہ اینٹی بائیوٹک لے لی, 2-3 ہفتے, یو نو, لیکن بھائی یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہی, پھر آپ کو دوسری دفعہ اینٹی بائیوٹک دے دی, پھر تیسری دفعہ, تو اس کا مطلب ہے دیر از سم تھنگ رانگ, یو نو. بخار لگاتار چلا جا رہا ہے. بالکل نہیں, بخار نہ بھی ہو, آپ کو بخار نہیں ہوگا, آپ کو کھانسی ہوئے جا رہی ہے, یو نو, آپ کو یو نو چیسٹ پین ہونے شروع ہو گیا, شارٹنیس آف بریتھ ہو رہی ہے, یو نو, کچھ اس طرح کی چیزیں جو کہ صحیح نہیں ہو رہی وقت کے ساتھ, یو نو, وہ یا تو ویسے ہی رہ رہی ہیں یا ورس ہو رہی ہیں. تو اگر کوئی بھی چیز اپنی ایک نارمل ٹائم سے, جو کہ عموماً کوئی بھی انفیکشن 2 ہفتے میں ختم ہو جانا چاہیے, اگر وہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کو اس کے آگے یہ نہیں کہ آپ ایک کے بعد دوسری اینٹی بائیوٹک لیتے رہیں, یو نیڈ ٹو ریئلی ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, یو نو. اسی طرح اب جیسے بریسٹ کینسر ہے, اب اگر اس میں کوئی آپ کو لمپ فیل ہو رہا ہے, یو نو, اب اس میں آپ نے فرض کریں آپ نے میموگرام کرایا تھا 3 مہینے پہلے, اور جب وہ بالکل نارمل تھا, تو اب آپ کو ارے میں نے ابھی 3 مہینے پہلے تو کرایا تھا, ٹھیک تھا, تو وہ آپ کو کیا فالس سینس آف سیکیورٹی دے دے گا کہ ابھی تو میں نے کرایا تھا تو اب کیسے ہو سکتا ہے. تو کچھ ایسے کینسر ہوتے ہیں جو کہ بہت ایگریسو ہوتے ہیں, جس کے لیے ہمیں مہینے بھی نہیں چاہیے ہوتے, ایکچولی ہمیں ہفتوں کے اندر وہ بڑھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کی کوئی بھی لمپ اگر آپ فیل کر رہے ہیں, میک شور کریں کہ آپ, چاہے آپ کا ابھی ہی ہوا ہے, پھر بھی آپ ڈیفینیٹلی جائیں, اس کی بائپسی کرائیں, میموگرام یا الٹرا ساؤنڈ جو بھی ہونا ہے ڈیفینیٹلی ضرور کریں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ کو نا اپنا ایڈوکیٹ خود ہونا پڑتا ہے, کیونکہ یہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں, اسپیشلی جو پرائمری کیئر ہوتے ہیں, یو نو, کیونکہ وہ اتنے زیادہ پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں دن میں کہ وہ ہر ایک کے اوپر اتنا وقت نہیں لگا سکتے, یو نو. تو جو رسک ہوتا ہے وہ اس حساب سے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں او اس کا تو ابھی 3 مہینے پہلے تو ہوا تھا, چانسز کیا ہوں گے کہ اس کا ہوگا, یقیناً کم ہوگا, تو وہ کہیں گے او آپ 3 مہینے کے بعد دوبارہ کرا لیجیے گا, یو نو. اب کیا ہے کہ وہ 3 مہینے کے بعد وہ ہوا نہ ہوا, یو نو, تو وہ پھر اب آپ کی ذمہ داری آ گئی, یو نو, کہ آپ مانیٹر بھی کریں اس 3 مہینے میں, اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہی مہینے کے بعد اس کا سائز بڑھ گیا, دین ڈو اٹ اگین, آپ جائیں دوبارہ, انہیں کہیں کہ ایکچولی اس کا سائز بڑھ رہا ہے یا مجھے درد شروع ہو گیا یا کچھ, تو اپنی خود بھی ذمہ داری لیں, جی, یو نو, سب فزیشین پہ نہ چھوڑ دیں. جی. تو جب PCP ریفر کرتا ہے ایک پیشنٹ کو آنکولوجسٹ کے پاس, تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا عموماً ہمارے پاس جب آتے ہیں پیشنٹ,
وہ جب آتے ہیں جب کائنڈ آف یا تو ڈائگنوسس ہو چکی ہوتی ہے یا ان کو کافی کنفرم ہوتا ہے کہ بھائی میموگرام میں ٹیومر نظر آ رہا ہے یا کہ کوئی سی ٹی اسکین ہوا ہے یا چیسٹ ایکس رے ہوا ہے اس میں لنگ میں ماس نظر آ رہا ہے یا کہ کولوناسکوپی ہوئی ہے کولوناسکوپی کے اندر ٹیومر نظر آ رہا ہے تو عموماً اس طرح کی چیزیں یا بلڈ ورک ہوا ہے اس کے اندر بلڈ ورک میں آپ کو لوکیمیا کے سیلز نظر آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ پرائمری کیئر کو وہ کرتی ہے کہ بھائی اوکے اب اس کو آنکالوجسٹ کے پاس بھیجنا چاہیے. تو عموماً وہ جو بھی چھوٹی موٹی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا میجورٹی آف دا ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں نکلتی لیکن عموماً وہ پرائمری کیئر جو ہیں وہ ارلی اس میں بھیج دیتے ہیں ان پیشنٹس کو آنکالوجسٹ کے پاس. اور پیشنٹس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ بھیج رہے ہیں تو وہ جائیں ضرور کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو انہیں پوچھیں کہ بھئی آپ کے ڈاکٹر نے تو 3 مہینے پہلے آپ کو دیکھا تھا آپ اب آ رہے ہیں تو وہ کہیں گے او ہاں وہ یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. تو یہ چیز بہت ہوتی ہے کہ لوگ خود بھی سیریس نہیں لیتے کبھی کبھی چیزوں کو. تو کیسے مطلب کیا آپشن ہوتی ہیں ایک کینسر کے پیشنٹ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے آج کل جو ڈفرینٹ آج کل تو اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ آپشنز ہو گئے ہیں. تو کینسر چاہے کوئی بھی ہو اگر آپ نے اس کو یوزلی 4 سٹیجز ہوتی ہیں کینسر کی پہلی سٹیج تو یہ ہوتی ہے کہ بالکل تھوڑا سا چھوٹا سا کینسر ہے اسی آرگن کے اندر ہے کہیں گیا بھی نہیں ہے تو اس سٹیج کے اوپر اگر پتہ چل گیا تو پھر تو کیور از لائک آلموسٹ 98-99% پھر یہ ہوتا ہے سٹیج 2 کا مطلب کہ بھئی تھوڑا بڑا ہو گیا کینسر لمف نوڈ کے اندر چلا گیا جو قریبی ان کے لمف نوڈ ہوگا تو اب اس میں ظاہر ہے کہ چونکہ وہ لمف نوڈ میں چلا گیا کبھی کبھی تھوڑا سا بلڈ میں بھی چلا گیا تو اب کیا ہوگا کہ اب صرف نکالنے سے بات نہیں بنے گی. اب یہ ہوگا ہو سکتا ہے ان کو کیمو تھراپی چاہیے ہو اس کے بعد امیونو تھراپی چاہیے ہو کیونکہ جو سیلز نکل گئے ہیں ان کو بھی تو کل کرنا ہے ورنہ وہ تو کینسر کو واپس لے آئیں گے. تو اس لیے عموماً جو جتنی سٹیجز آگے بڑھتی جاتی ہیں آپ کے ایک تو یہ کہ ٹریٹمنٹ زیادہ ہوتے جاتے ہیں کہ صرف سرجری ہی نہیں ہوگی کیمو تھراپی بھی ہوگی امیونو تھراپی بھی ہوگی ریڈیشن بھی ہوگی اس کے بعد ہارمونل تھراپی بھی ہوگی اتنی سارے آپ کے ٹریٹمنٹ بڑھ جائیں گے اور پھر کینسر کے واپس آنے کا چانس بڑھتا جائے گا. اب اگر سٹیج 1 کے اندر 2-3% ہے واپس آنے کا تو سٹیج 3 کے اندر وہ بڑھ کے 30 سے 35% تک ہو جائے گا. اور یہ ہے تمام ٹریٹمنٹ کے باوجود کہ اگر آپ ساری جو بھی ریکمینڈڈ ٹریٹمنٹ ہے سب لے لیں پھر بھی اگر آپ اسٹیج 3 تک پہنچ گئے کسی بھی کینسر کے اندر تو اس کے واپس آنے کا چانس بہت زیادہ ہوگا کہ اگر آپ اسٹیج 1 یا 2 کے اندر آپ نے پکڑ لیا ٹیومر کو. ارلی ڈیٹیکشن کے بعد آپ کینسر کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ لا علاج نہیں ہے اسے روکا جا سکتا ہے لیکن جوں ٹائم گزرتا جائے گا اس کی سٹیجز بڑھتی جائیں گی. سٹیج بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے زیادہ آرگنز کو انفلٹریٹ کرتا جا رہا ہے آپ کے بلڈ سٹریم کے تھرو پوری باڈی میں پھیلتا جا رہا ہے یا اور آرگنز میں جا رہا ہے تو کینسر جو ہے اس کا علاج کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. اور پھر اسٹیج 4 میں کبھی تو شروع میں تو یہ ہوتا تھا 10 سال پہلے تک کہ بھئی اسٹیج 4 میں جب کینسر پھیل جاتا ہے جسم میں تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی اب تو بس بات ختم ہی ہو گئی ہے لیکن اب آج کل کیونکہ ٹریٹمنٹ اتنی زیادہ ہو گئے ہیں کہ کچھ تو اسٹیج 4 بھی کیور ہونے لگے ہیں اب رینل کینسر ہے میلانوما پہلے تو اس کی سروائیول اسٹیج 4 کی بہت ہی کم ہوتی تھی اور اب تو وہ کیور بھی ہو جاتے ہیں کوئی نہ کوئی. اور اس کے علاوہ بھی جو پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ لنگ کینسر میں اسٹیج 4 بھی کیور ہو سکتا ہے اور اب وہ بھی اب ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اسٹیج 4 میں ہم زندگی بڑھا بھی سکتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ آپ کی سروائیول بڑھے گی بلکہ آپ کی کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہو جائے گی. یہ نہیں کہ آپ بستر پہ پڑے بس کھانس رہے ہیں بلکہ آپ کی جو ہے آپ ایک نارمل زندگی بسر کر سکتے ہیں. جی تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ ایک انتہائی
ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے. ناٹ نیسسریلی. اچھا, ہاں, کوئی تو ضروری ہمارے جو نہیں ہے. انٹرنیشنل پیشنٹس آتے ہیں, جیسے کسی کے والدین ہیں, بہن بھائی ہیں پاکستان سے ہماری کمیونٹی میں, دیسی کمیونٹی میں, تو ان کا علاج جو ہے اگر ان کے پاس انشورنس نہیں ہے تو یہ ہو سکتا ہے کینسر کا علاج؟ بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری چیریٹی کی بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہیں, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس انشورنس نہیں ہے تو بس بات ختم ہو گئی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اب جیسے ہیرس کاؤنٹی کے اندر بینٹاپ ہاسپٹل ہے, LBJ ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کاؤنٹی کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں. تو ان سب میں اگر آپ کو واقعی کوئی کینسر جیسی بری بیماری ہوتی ہے تو آپ یقین کریں کہیں نہ کہیں سے آپ کو علاج ہو سکتا ہے. آپ کو بس وہ معلوم کرنا پڑے گا, یہ نہیں کہ بس آپ ہمت ہار کے بیٹھ جائیں کیونکہ بہت آپشنز ہیں. اچھا, اور بلکہ اب تو یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر ہے جو کہ آپ کا علاج فری میں کرنے کے لیے اگر تیار ہے, تو چاہے کتنی بھی مہنگی میڈیسن ہو تو ڈرگ کمپنی والے جو ہیں وہ دوا فری میں دے دیتے ہیں آپ کو ان پیشنٹس کا علاج کرنے کے لیے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ لیگل ہوں, آپ کا بس یہاں پہ ہونا ضروری ہے چاہے. تو اس میں یہاں پہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ جب آپ بیماری کے اس میں آتے ہیں تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھتے آپ لیگل ہیں اللیگل ہیں, کیا سچویشن ہے, وہ اس کے اندر بہت کم کاؤنٹ ہوتی ہے. ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر یہاں پہ بہت چیزیں اویلیبل ہیں. ناظرین, یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے, اور میں تو اسے گڈ نیوز کہوں گی. ایک تو یہ کہ کینسر لا علاج نہیں ہے, دوسرا یہ کہ کمیونٹی میں ایسے ریسورسز موجود ہیں کہ اگر آپ کا کوئی لوڈ ون سفر کر رہا ہے اور انشورنس نہیں ہے, یا وہ ٹریولنگ ویزا پہ ہے, یا کسی ایسی امیگریشن سٹیٹس پہ ہے, تو وہ بھی علاج کروا سکتا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر شگفتہ نقوی کو ہم دوبارہ بھی بلائیں گے تاکہ اسی طرح کی بہت ساری اچھی انفارمیشن آپ سے شیئر کریں. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.